नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर मेरे यहाँ आने से पहले मैंने सुनी, देखी, मैं बड़ा परेशान हुआ, यकीन करें। आई थिंक इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग फेयर। आई थिंक अदर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑल्सो नॉट प्लेइंग फेयर। मैं ये कहूँगा कि इनोसेंट लोगों को इस तरह से इतने सैड इंसिडेंट्स होते हैं, यकीन करो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। खैर, टिकर्स आर रनिंग। बस यही मैं कह सकता हूँ कि मैं दुआगो हूँ उन तमाम के लिए जो आज इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के नतीजे में कैजुअल्टी बने। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। देखो, असल में मसला ये है ना कि मीडिया का मुकाबला मीडिया से करना है, मीडिया का मुकाबला मीडिया पर्सन ने करना है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी को गेयर अप करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट पेट्रियटिज्म, इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट दैट कैन compete with India. But I can tell you, Indian journalists have become so cheap कि मैं आपको सच बताऊं, मैं पलकी शर्मा का शो बड़े गौर से सुनता था, देखता था, लेकिन जो मैं उसकी बातें सुन रहा हूं पलकी शर्मा की, they seem so cheap, the same stupid, moronic kind of ideas which are in the minds of such uncouth people. मैं मजाक बुरा ना मानिएगा, मैं बड़ी क्लियर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अफसोस हो रहा है मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। मैं और भी बहुत सारे मतलब ऐसे वियॉन देख लेता था, कभी कभी मैं इनका ये देख लेता। उनको compete करने के लिए हमने एक बंदा बिठाया दुबई में कि ये उनका मुकाबला करेगा फर्स्ट पोस्ट का, लेकिन वो क्या मुकाबला करेगा यार, ज़माना बड़ा अजीब है। अब समझाना मुश्किल है आप लोगों को, आपको समझ नहीं आएगी, आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हैं। खैर, लेट्स कम बैक टू इकोनॉमी एंड बिजनेस। और आज मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जो कि साबिक़ सदर FPCCI और उसके अलावा ताजिर सनतकार, रहनुमा, हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते जब भी मैं इनको मदऊ करता हूँ। वेलकम। शुक्रिया, थैंक यू सर। आज मेरी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत और लड़खड़ाहट महसूस होगी, इतनी अफसोसनाक ख़बर। आप चाहें तो इसके मुतालिक पहले बात कर लें, फिर मैं आज के टॉपिक की जाने। ये जो आज आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, मैंने भी टीवी में पढ़ा है और मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। जो लोग भी कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, और बज़ाहिर बलूचिस्तान में जो भी हरकतें हो रही हैं उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा हाथ है। वो इन्हीं लोगों को पैसे देता है, इन्हीं लोगों से काम लेता है। और मुझे दुख है कि ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में बाज़ गुमराह लोग हैं वो अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हुकूमत और फ़ौज को जहाँ मौका मिले इनका कुला कुमा कर दिया जाए, इनको उड़ा दिया जाए। यहाँ पर एक अहम नुक्ता ये भी है नाजरीन कि हमेशा इंसान को इंटरनली भी देखते रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के मुतालिक सोचते रहना चाहिए। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, दुश्मन कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकता जब तक कि उसको आपके अंदर कोई मामूली सी कमज़ोरी भी दिखे। सही। तो जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको फिलफोर दूर कर लेना चाहिए, मेरा ये ख्याल। क्या कहते हैं आप इस बारे में? चाहे वो इकोनॉमी के फ्रंट पे हो, चाहे वो सोसाइटी। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो आपने कमज़ोरी कही है वो कमज़ोरी सूबा बलूचिस्तान में काफ़ी है और बाज़ जगह पे KPK में भी है, और हुकूमत कोशिश कर रही है इन चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जाए। और KPK में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो है अभी भी मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। गाए बगाए हर पहले 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो हुकूमत इंडिया की है। वो इनको पैसे देती है, वो इनको असला देती है, तमाम चीज़ें जो हैं इंडिया इनसे करवाती है, और ये लोग जो हैं पैसे लेके ये अपने हमवतन लोगों को मारते हैं, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख़्याल से जहाँ भी आप देखेंगे इसकी अक्रॉस द बोर्ड कंडमनेशन है। अभी ज़ुबैर तुफ़ैल साहब अमेरिका से वापस तशरीफ़ लाएँ। अमेरिका के अंदर ये सेंटिमेंट था कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट, जो इनका कहना है, और हिंदुस्तान जो है वो ज़ाहिरी बात है एग्रेशन दिखा रहा था। मैं चाहूँगा मुख्तसरन इसके मुतल्लिक भी बात कर लें कि आपने वहाँ क्या सुना, देखा, समझा। देखिए, मैं वहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता वाशिंगटन में रहा, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ठीक है, पहले 2 दिन जो है वो इंडिया से ड्रोन्स आते रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गिरते रहे या गिराए गए, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने चंद घंटों की कोई कार्रवाई की, वो ऐसी कार्रवाई हुई कि भारत जो है
وہ فوراً امریکی حکومت کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمارا سیز فائر کروائیں. یہ سیز فائر پاکستان نے نہیں کہا تھا, یہ سیز فائر بھارتی حکومت کے کہنے پہ ہوا. انہوں نے بھارت کے وزیر خارجہ, امریکہ کے وزیر خارجہ کو اپروچ کیا, انہوں نے امریکی نائب صدر کو اپروچ کیا کہ آپ جلد از جلد ہماری سیز فائر کروائیں, اور بھارت کے کہنے پہ یہ سیز فائر ہوا ہے. اور میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس میں میری ملاقات وہاں پہ پاکستانی سفیر سے بھی ہوئی تھی, رضوان سعید شیخ صاحب سے بھی, اور انہوں نے بھی یہی باتیں کہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے ناظرین کے سامنے بھی رکھا. ایک اہم نقطہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ زبیر صاحب اب میں پریشان اس لیے ہوں کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں پالیسی سازی کرنی پڑے گی. صحیح. کہتے ہیں کہ جو معاشی طور پر مضبوط ہو اس ملک کو نقصان پہنچانا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. درست. پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہے. ہم پہلوان چاہے کتنے بننے کی کوشش کر لیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ اکنامک جو ایشو ہے یہ پرائمری ایشو ہے میرے نزدیک. پتہ نہیں اب آپ اس کے بارے میں, سب سے بڑی پرابلم معاشی طور پہ جو ہے ہماری صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. بھارت کی معیشت جو ہے بہت مضبوط ہے اور ہماری معیشت کمزور ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کا کچھ خیال کرے. ہر وقت یہ نہ کہے کہ عوام قربانی دیں. بھائی عوام کتنے سال سے تو قربانی دے رہے ہیں, آپ کو اور کیا چاہیے عوام سے؟ اب تو آپ خون رہ گیا تو وہ بھی نکال لیں. آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کی 12 مہینے کی تنخواہ کاٹ کے پاکستان کے دفاع پر خرچ کی جائے تاکہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ اور مضبوط ہو سکے. ان کی ساروں کی تنخواہیں لے لی جائیں, اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کو ڈونیٹ کر دیں وہ گاڑیاں. پارلیمنٹیرینز جتنے ہمارے آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہوگا سر, مجھے پتہ نہیں ان میں سے, کہتے ہیں ٹیکس پیئر ہیں یہ لوگ, مجھے تو پتہ نہیں, آپ مجھے بتائیے گا. یو آر ون آف دا بگیسٹ ٹیکس پیئرز آئی تھنک. تو وہ جو ہے نا اپنی آمدنی کے مطابق حقیقی ٹیکس نہیں پے کرتے. جو پارلیمنٹ میں بھی ہے نا وہ لوگ پے نہیں کرتے. اسی طرح جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے. تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ پاکستان میں ہر آدمی کو اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے. وہ دیں گے تو کام چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. اور آپ خالی مزدور کو 40,000 روپے کی تنخواہ دے کے اس سے کہیں گے کام کرے, وہ نہیں کر سکے گا. اس کا 2 ٹائم کا کھانا ہی پورا نہیں ہوتا. تو لہٰذا میرا حکومت سے کہنا ہے, نمبر 1 تو یہ کہ منیمم ویج جو 40,000 ہے اس کو فوراً بڑھایا جائے جتنا بھی میکسیمم پاسبل ہو سکتا ہے. یہ ایک انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں بھائی, یہ ایک بزنس مین انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں, یہ بات بڑی ان کی سیلری بڑھانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا ٹیکس ابھی غالباً 4 لاکھ روپے تک کی انکم جو ہے چھوٹ جو دیتے ہیں وہ اس کو 10 لاکھ کرنا چاہیے. جن کی آمدنی سالانہ 10 لاکھ تک ہے, 10 لاکھ تک. یہ مفتاح اسماعیل صاحب تو بڑے چکر باز ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کون کون سے قوانین اور مرات اپنے لیے اپروو کروا, مطلب اپنے جو مرات یافتہ طبقہ ہے ان کے لیے اپروو کروا لیا ہمیں 12 لاکھ کا لارا دے کے. آپ کو I don't know whether you remember or not, but I remember. دیکھیے 10 لاکھ تو چلیے اور بھی زیادہ کر لیں, 12 کر لیں, چلیں ایک کم از کم 1 لاکھ روپے تک جو کما رہا ہے مہینے کے, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یہ میری حکومت سے گزارش ہے, اور میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اس کو غور سے سنیں. زبیر طفیل صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس بجٹ کے اندر آپ لوگوں کی امیدیں توقعات کیا ہیں, حکومت ڈیلیور کر پائے گی یا نہیں؟ ہماری توقع خاص طور پہ صنعتوں کی یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے ریٹ کم کیے جائیں, جو بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا. حکومت تو تیار بیٹھی ہے کہ ریٹ اور بڑھائے جائیں, اور اس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوگا. میں حکومت سے کہوں گا کہ آپ خصوصی طور پہ 1 2 3 پرائرٹیز بتاؤں گا. نمبر 1 پرائرٹی, جو بھی سیلری کلاس لوگ ہیں ان کو ٹیکس ریٹ کم کیا جائے. بالکل نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ صنعتوں کو بجلی کم قیمت پہ مہیا کریں. جو آج کا ریٹ ہے اس سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھاؤ, ایکسپورٹ بڑھے گی نہیں. جب تک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. حکومت کو چاہیے اس کے اوپر دیکھے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان بجلی کے نرخوں میں کمی کی جائے, گیس کی نرخوں میں کمی کی جائے. تمام دنیا میں دیکھیں پیٹرول کی قیمت تقریباً $75 سے $60 سے بھی کم ہو گئی, لیکن حکومت نے کوئی نہیں لوگوں کو پاس آن کیا. الٹا ایک ایسا لالی پاپ دیا کہ جی یہ پیسے جو بچیں گے بلوچستان میں بانٹ دیے جائیں گے. کچھ بھی نہیں بانٹا, بس ہمیں بیوقوف بناتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, خوش آئند بات بھی ہے. بھلے ابھی ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگا دیا, بھلے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگائیں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا برڈن تو بڑے لینڈ
لارڈس کو, بڑے لینڈ اونرز کو کرنا چاہیے. یہ شروع میں انیشلی اسمال اور میڈیم پہ تو نہیں آنا چاہیے, میرا ایسا خیال ہے. نہیں بالکل, جو زیادہ جن کی زیادہ آمدنی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے. چھوٹے جو ایگریکلچرسٹ ہیں جن کی آمدنی مثال کے طور پہ سالانہ 12 لاکھ روپے سے کم ہے, ان پہ تو کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اب آپ کو میں بتاؤں, بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ لینڈ ہولڈنگ ایوریج جو ہے نا 6 ایکڑز ہے, کہیں 5 ایکڑز بھی ہے. جو سینٹرل پنجاب کے بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں, آپ کو پتا ہوگا وہاں لینڈ ہولڈنگ سائزز اتنے بڑے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ فلرش بہت کرتے ہیں وہ. لیکن بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں بہت بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگس ہیں, اسپیشلی اگر آپ پروونس آف سندھ میں آ جائیں, یہاں پہ بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگس ہیں. بالکل صحیح. تو پھر کسی کو پھر ایسے نہ کریں کہ بڑے لینڈ ہولڈرز کو چھوڑ دیں بیکاز دے ہیو ایکسیس ٹو بیٹر اکاؤنٹنٹس. بہرحال میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ جہاں کچھ کسی کو آپ رعایت دے سکتے ہیں دیں. آپ کے لوگ جو ہیں اتنی کم آمدنی میں مشکل سے 2 وقت کا گزارا کرتے ہیں. کیا 40,000 روپے کا مزدور جس کا میاں بیوی 2 بچے ہوں گے وہ 2 ٹائم کھانا کھا ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر اس کے حال پہ رحم کیا جائے. کم از کم آمدنی ان کی 40,000 سے بڑھا کے جتنی زیادہ سے زیادہ, میں تو کہوں گا 60,000 تک کریں. لیکن وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ شاید ممکن نہ ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا بڑھا سکتے ہیں 40 کو کم سے کم 50 پہ لائیں, 55,000 پہ لائیں. اور ان کو جو کم آمدنی والے ہیں ان کو بجلی بھی نرخ کم دیے جائیں. ایک چھوٹی سی بات, یہ آئی پی پی اس کے بارے میں آپ نے بڑی, میں نے بات بھی کی, کاوش بھی کی, کوشش بھی کی. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آئی پی پیز جس پرائز پر جنریٹ کر رہے ہیں نا, سولر سیلز جو ہم گھر پر لگا رہے ہیں یا سولر پینل لگا رہے ہیں, یہ ہم اس سے کم ریٹ کے اندر پروڈیوس کر کے آپ کو دے رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بزنس یہ کہتی ہے کہ سستا جدھر مل رہا وہاں سے لینا. بالکل, برا نہ مانے. ہم بھی دیکھیں, ہم بھی جو ہے جہاں سستا ملتا ہے وہیں سے لیں. نہیں تو آپ ہم سے 10 روپے میں لیں گے, ان سے 70 روپے میں لیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, ان سے 70 روپے میں نہیں لیں گے. ہاں, ہم کسی سے 70 روپے میں لیں گے نہیں. جو بجلی 70 والی ہے اب وہ کوئی بھی, خاص طور پہ صنعت کار تو یوز کرے گا نہیں. صنعت کار کوشش کرے گا کہ 30 روپے سے اندر جہاں سے بجلی ملتی ہوگی وہاں سے لے گا. لیکن گورنمنٹ کو پھر کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ ہے اس میں پھر صارفین کے لیے ریٹ بڑھا ہے, اس میں بڑھانا بٹ وی سیل بیک ٹو دا پاور کمپنی. کہتے ہیں کہ جو پرانے جن سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے, لیکن نیا نہیں لیں گے. نیا لیں گے 10 روپے سے لیں گے, یہ حکومت کا کہنا ہے. نہیں, لیکن آپ کاروباری آدمی ہیں, 10 روپے کی چیز بندہ لے گا یا 70 روپے والی لے گا؟ وہ تو بولے 70 روپے والی ہم نے خریدنی ہے, وی آر انڈر کمٹمنٹ, اس لیے ہم 10 کی نہیں لیں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہم 10 کی دے رہے ہیں, وہ نہیں لے رہے, کہہ رہے ہیں 10. میں عرض کروں گا, حکومت کو چاہیے وہ 70 والی خود استعمال کرے, جو ان کے ادارے ہیں وہاں پہ استعمال کرے, لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرے. حکومت, میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہماری جو بھی گزشتہ چند سالوں کی حکومتیں, سب نے اپنا اپنا فائدہ سوچا, عوام کا کوئی فائدہ نہیں سوچا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے نمبر جو دیا ہے 17 گیگا واٹ, انہوں نے کہا ہے سولر پینل ہم نے امپورٹ کیے ہیں 17 گیگا واٹ ورتھ, دیٹس اے لاٹ. اوکے, بٹ آئی تھنک کہ جو ہماری ٹرانسپیرنسی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آئی تھنک ہم نے اس سے زیادہ ہی منگوائے ہوں گے, جو میرا خیال ہے. اس پرائیوٹ سیکٹر نے بہت سولر پینل منگوائے ہیں, بہت زیادہ سولر پینل منگوائے ہیں. تو ہمیں جو ہے ان سے بجلی لینی چاہیے جو سستی بجلی بناتے ہیں, کوئی بھی بناتا ہو. حکومت کہتا ہے جی انہوں نے معاہدہ کیا ہے, آپ ضرور معاہدہ پورا کریں, وہ بجلی لے کے خود استعمال کریں, ہم بڑے خوش ہوں گے. اچھا, یہاں پہ فٹ نوٹ چھوٹا سا بتاؤں گا کیونکہ آپ نے انرجی کو ہی پیوٹل بتایا. آئی ایم ایف کہتی ہے آپ نے اتنے بڑے بڑے اگریمنٹس ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو اتنا زیادہ انکریج بھی نہیں کرنا سولر کو, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, اتنا زیادہ بھی انکریج نہیں کرنا سولر کو کہ پتہ لگا لوگ گرڈ سے بجلی لینا چھوڑ دیں. آج تو میں نے سنا ہے کہ انڈسٹریلسٹ نے بھی سولر لگا لیے. بہت سارے انڈسٹریلسٹ نے مجھے بتایا کہ پہلے ہم 10% پہ تھے, اب اس سے بھی زیادہ جا رہے ہیں, ممکنہ طور پر وی ول گیٹ ایون مور سولر پینلز. از اٹ کریکٹ؟ بالکل صحیح بات ہے. ہر جو مینوفیکچرر ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنی اس کے پاس جگہ موجود ہے وہ سولر کی بجلی لگا کے استعمال کر رہا ہے. یہیں پہ if you go just on this road, بالکل you'll see factories have now these solar panels on their roofs. They won't change. Yes. جناب ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی سستی بجلی حاصل کرے. حکومت کی کہانی میں نہ آئے کہ جی یہ 60 روپے والا بجلی لے لو 70. بھائی آپ نے معاہدہ کیا ہے, حکومت اپنا معاہدہ خود پورا کرے. حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, ٹریلینز آف روپیز کا ٹیکس جمع کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, عوام کی جان لینی ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور نقطے کی جانب بھی آپ کو لے کر آتا ہوں. ایک بہت بڑا پرابلم جسے ہم فیس کریں گے ابھی, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ریلیف دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ ریلیف بڑی لمیٹڈ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان ہیز انڈر گون دس پیریڈ آف ٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا. انیشیٹر میں انڈیا کو ہی کہوں گا, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ سچویشن ان کی طرف سے کریٹ ہوئی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی سلو ہو جائے گی اور آپ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اسپینڈ نہیں کریں, ذرا احتیاط کریں. آر دے رائٹ؟ دیکھیں حکومت تو میرا خیال ہے اسپینڈ کرے گی بھی نہیں,
اور آئی ایم ایف کے اکثر جو مشورے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کم سے کم خرچ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آمدنی 40-50 ہزار والا کما رہا ہے وہ کہاں سے بجلی کا بل دے گا؟ دے ہی نہیں دے سکتا۔ سکتا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، غریبوں کو ساتھ بٹھائیں، ان کے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ یہ اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا ہے۔ ایک میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ وزیر خزانہ اس وقت کتنے ریسیپٹیو ہیں؟ از ہی ایکٹیولی ٹاکنگ ٹو بزنس مین اینڈ انڈسٹریلسٹ اباؤٹ دیئر ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ دا بجٹ؟ جی ہاں، وزیر خزانہ صاحب نے گزشتہ کچھ ہفتوں سے اسٹیک ہولڈرز سے رابطہ رکھا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ ایف پی سی سی آئی بھی آئے تھے، وہاں بھی بات چیت ہوئی تھی۔ تو آپ بھی تھے غالباً وہاں پہ؟ میں بھی تھا۔ جی جی۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم ضرور آپ کو اس کی سہولت پاس آن کریں گے، اور وہ تمام آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ نان مانیٹری ایشوز کے اوپر بات ہوئی جس کے اندر گورنمنٹ نے کوئی پیسہ ویسا نہیں دینا، جی لیکن انہوں نے اپنے قانون ٹھیک کرنے ہیں، یعنی ٹیکس اصلاحات کرنی ہے اور نظام کے اندر بہتری لانی ہے، ون ونڈو کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ یہ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو بغیر پیسے خرچ کیے ہو سکتے ہیں، اور ڈسکریشنری پاور اور بیوروکریٹس کم کرنی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بات یا ڈسکشن ہوئی؟ اس کے بارے میں کہا تو گیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کریں گے، کیونکہ بیوروکریسی بھی جو اتنی طاقتور ہے وہ ان وزراء کو، وزیر خزانہ کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ وہ بہت، ہماری پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ اچھے اچھے وزیر خزانہ، وزیر اعظم سب کو ہلا دیتے ہیں۔ تو وزیر خزانہ کو بھی چاہیے کہ ان سے ہوشیار ہو کے چلیں۔ یہ میں نے مینشن آپ سے پتہ کیوں اس لیے کیا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ فائنینس بل میں شامل ہوتی ہیں، جی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سٹروک آف اے پین سے ہوتی ہیں، ان کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ایکسپینڈیچر، کوئی بجٹ کی کوئی ضرورت نہیں، جس کی وجہ سے بزنس مین بڑے تنگ ہوتے ہیں، جیسے ڈپلیکیشن آف ڈاکومنٹس ہے، جی ملٹیپل ونڈو آپریشنز ہیں، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے بزنس مین تنگ ہوتے ہیں کہ صاحب ہر جگہ جا کر ہر جگہ جواب دینا پڑتا ہے، اس میں کمپلائنس کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ میرے خیال سے اس کو گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ باہر والے اسٹڈی، میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز امریکہ گئے، ان کو میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی میں نے گاڑی خرید لی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میں نے کہا رینٹ کرنے کی وجہ بہتر یہ کہ میں گاڑی خرید لوں۔ میں نے کہا آپ نے گاڑی خرید لی، گاڑی مل گئی؟ کہہ رہے ہیں ہاں گاڑی خرید لی۔ میں نے کہا ہمارے ملک کے اندر تو ٹیکس پیئر گاڑی لے سکتا ہے، نان ٹیکس پیئر نہیں لے سکتا، تو آپ نے وہاں کیسے لے لی؟ اس نے کہا صاحب کوئی سوال نہیں پوچھا ہوں، میں موٹر وہیکل والوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کاغذ مانگا، میں نے ان کو ریکوزٹ ڈاکومنٹس دیے، انہوں نے کہا گاڑی خرید لی۔ سر آپ کے ملک میں چیزیں کرنا مشکل ہیں، وہاں آسان ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ تو دیکھیے جو بیوروکریسی ہے نا، وہ بیٹھی ہی اس لیے کہ لوگوں کو تنگ کیسا کیا جائے۔ میں آپ کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90% آف دا بیوروکریسی جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہے، کوئی سہولت پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایسے ہی ٹی وی پہ واویلا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں یا ایون کہ ساؤتھ ایشیا کے ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو اسمال بزنسز رن ہو رہی ہیں نا، ان کے لیے کوئی ریگولیشنز نہیں۔ صحیح یہ آپ کہتے ہیں صحیح ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آپ جا کے پوچھیں اسمال وینڈر آپ کو بالکل نہیں کہے گا کہ مجھے لائسنس چاہیے، مجھے یہ کاغذ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یار کسی طرح تم روزگار کماؤ، سڑک پہ نہ بیٹھ جاؤ۔ صحیح بات۔ وہاں ایون ڈیولپ ورلڈ کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہوم لیس آدمی جو ہے نا وہ ہمیں ناپسند ہے، صحیح۔ آپ کچھ بھی کر لو، بیچ لو کوئی بھی چھوٹی سی چیز، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ وہ صرف جاتے ہیں آفٹر بگ بزنسز، میں آپ کو سچ بتاؤں بگ بزنس کے پیچھے جاتی ہے، ان کی آئی آر ایس کا فوکس یہ ہوتا ہے بھائی بڑی بزنس کوئی چوری چکاری نہ کرے، صحیح بات۔ لیکن چھوٹے چھوٹوں کو نہیں تنگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے یہاں اتنے آپ نے ریگولیشن سر کنٹرول رکھتی ہیں، آپ گورنمنٹ کو سمجھائیں نا کہ اسمال اینڈ میڈیم بزنس کو کیوں تنگ کر رہے ہو بھائی؟ دیکھیے یہاں تو ابھی بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ایف بی آر نے جو ہے اپنے یہ مشاورت پیش کر دی، ٹیکس بڑھا دو، یہ کر دو، پکڑ لو، جس نے یہ نہیں کیا اس کا گلا دبا دو۔ یار کیوں تنگ کرتے ہو؟ چلتے ہوئے معیشت کو بند کر رہے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ جو ٹیکس چوری کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑے، چاہے وہ صنعت کار ہو، کاشتکار ہو یا کوئی اور ہو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو نہ چھوڑیں۔ بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین وی ویٹ فار میسج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔